अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ अपने प्यारे 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 अल्लाह पाक से कि आप सब और आपकी फैमिली एकदम खैरियत से होंगे। सो आज फिर से तुम्हारा ये प्यारा आसान भाई हाजिर है तुम्हारी खिदमत में एक रियल हॉरर स्टोरी लेकर। ये क्या था? खैर जो भी था, नाउ आई नो कि तुम में से काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे हो कि अजान भाई कहाँ गायब हो गए थे। नहीं मतलब रेगुलर अपलोड करते 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 वीडियोस मैंने ना पूरा एक हफ़्ता रेगुलर वीडियोस अपलोड की हैं, एक हफ़्ता तुम्हें पूरा हॉरर स्टोरी सुनाई हैं। अगर कुछ छुट्टियां ले ली मैंने तो क्या गलत किया? वैसे मेरा प्लान था कि ईद वाले दिन भी तुम्हें हॉरर स्टोरी सुनाऊंगा, लेकिन आपको पता है ईद आ गई थी। नॉर्मली मैं ईद वाले दिन भी काम करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ और भी जो मेरे काम है वो सब मैं करता हूँ, लेकिन इस ईद में ना मेरे जो दोस्त हैं मुझे ज़बरदस्ती ले गए घुमाने फिराने, और वो भी हम बहुत ही ज़्यादा दूर गए। काफ़ी सारी वीडियोस मैंने बनाई हैं, अभी मैंने शेयर भी नहीं की, इंस्टाग्राम पे शेयर करूँगा। ये मेरा इंस्टाग्राम है, फॉलो करना चाहते हो तो काफ़ी इन्जॉय किया, घूमे फिरे, ठीक है, मज़ा आया, काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम गुजरा हमारा। लेकिन बस इसी वजह से जो है ना हॉरर स्टोरीज़ में अपलोड नहीं कर सका, और ये फ़र्स्ट टाइम था कि मेरी जो ईद है वो घर में नहीं गुजरी, कहीं बाहर गुजरी दोस्तों के साथ। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा रश भी थी, लेकिन मज़ा बहुत ही ज़्यादा आया। बोरियत वाली ईद नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और इसीलिए जो है ना मैं कुछ दिन हॉरर स्टोरीज़ अपलोड नहीं कर सका। अभी ईद देखो गुजरे हुए कितना मतलब दिन हो गया ना, लेकिन मैं अभी तक थकावट फ़ील कर रहा हूँ। कल मैंने बनानी थी वीडियो, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था। मैंने कहा यार अब मतलब कल इंशाअल्लाह ताला ना, तो आज कल है ठीक है। तो आज मैं तुम्हारे लिए हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ, और मुझे ख़ुद ना अंदर से कुछ होता है जब मैं तुम्हें हॉरर स्टोरी नहीं सुना पाता, तो मुझे ख़ुद बहुत ही ज़्यादा अजीब फ़ील हो रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज की हॉरर स्टोरी तुम्हें सुनाने के लिए। तो चलो बिस्मिल्लाह करते हैं, तुम्हें ज़्यादा बोर नहीं करता। अस्सलामुअलैकुम अजान भाई, मेरा नाम है अवैस और मैं कराची में रहता हूँ। कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपको कुछ बातें बतानी हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो सभी बातें इस वाक़े, इस खौफनाक हादसे के साथ जुड़ी हुई हैं। हुआ कुछ यूँ कि मेरे सबसे छोटे चाचा, जिनका नाम मैं यहाँ नहीं ले सकता, उनका इंतकाल 2011 में हुआ था। उस वक्त शायद मैं 5 या 6 साल का था। हम लोग पठान हैं और हमारे यहाँ खून थोड़ा गर्म होता है, गुस्सा भी जल्दी आता है। मेरे वालिद भी उसी मिजाज के हैं और मेरे चाचा भी। उन्हीं चाचा ने हमारे घर के तीसरी मंजिल पर खुद को शूट कर लिया था। उनकी लाश तकरीबन 22 से 23 घंटे वहीं पड़ी रही। घर में एक अंकल ने ऊपर जाकर देखा और फिर आकर बताया कि छत पर कोई बेहोश पड़ा है। कुछ साल बाद 2020 में मेरे दूसरे चाचा की शादी हुई। उनका कमरा उसी तीसरी मंजिल पर बनाया गया जहां ये वाकया हुआ था, जहां मेरे बड़े चाचू ने खुद पे हमला किया था और फोत हो गए थे। शादी खैरियत से हो गई, लेकिन शादी के 1-2 हफ्ते बाद एक अजीब वाकया पेश आया। मेरी चाची जिन्नात वगैरह से बहुत ही ज़्यादा डरती थी। एक सुबह ना अजान भाई तकरीबन 6 बजे चाचा दफ्तर चले गए और चाची कमरे में बेड पर लेटी हुई थी। बेड के सामने ना अजान भाई ड्रेसिंग टेबल रखा था जिसमें आईना लगा था। चाची आंखें बंद किए हुए सीधी लेटी थी। जब उन्होंने आंख खोली तो आईने के पास बेड के बराबर रखे आयरन स्टैंड के साथ एक लड़की को खड़ा देखा। उस लड़की के जो बाल थे वो खुले हुए थे और वो आईने की तरफ मुंह किए खड़ी थी। अब उस लड़की का जो चेहरा था ना वो नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी पीठ और बाल नजर आ रहे थे। चाची ने सोचा शायद वो मेरी बहन है। खैर उन्होंने मतलब ध्यान नहीं दिया और दाएं तरफ करवट लेकर आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उनकी आंख लग गई, तकरीबन 15-20 मिनट गुजर गए। उन्हें एक लड़की की आवाज़ आई, ठीक है, एक लड़की के बोलने की आवाज़ आई, मतलब जैसे कोई लड़की विस्पर कर रही होती है, ठीक है। खैर उसी विस्पर से उनकी आंख खुली तो वो क्या देखती हैं, उनके पाँव के पास बेड के कोने पर एक लड़की बैठी हुई है। वो उनकी तरफ देखकर हंस रही है और ऐसे हिल रही है जैसे बच्चे अक्सर मदरसे में कुरान पाक पढ़ते हुए मतलब हिलते हैं, वो ऐसे हिल रही है। और वो ऐसे हंस रही है जैसे
کوئی مطلب پاگل انسان ہنستا ہے، ٹھیک ہے، مطلب بلا وجہ اور بہت ہی زور سے، مطلب بالکل بھی نارمل انداز نہیں تھا ان کے ہنسنے کا، اور وہ ایسے ہل رہی تھی جیسے مدرسے میں بچے قرآن پاک پڑھتے ہوئے اکثر مطلب ہلتے ہیں ایسے. اور اس کے کپڑے بھی بالکل مطلب ویسے ہی تھے جیسے میری چاچی نے پہنے ہوئے تھے، سیم ٹو سیم اس نے چاچی جیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے. چاچی کے مطابق ان کا گلا بند ہو گیا تھا، وہ چیخنا چاہتی تھی لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی. خیر انہوں نے کلمہ پڑھا اور فوراً اٹھ کر ابو اور امی کے جو ہے نا کمرے میں جا پہنچی. انہوں نے سارا واقعہ بتایا جو والدین نے، مطلب جب میرے والدین نے سنا تو انہیں لگا کہ شاید نیا گھر ہے اور یہ جو ہے نا مطلب ڈر گئی، تو اسی لیے جو ہے نا مطلب وہ زیادہ دھیان نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کہ مطلب ویسے بھی تمہیں ان چیزوں سے بہت ہی زیادہ ڈر لگتا ہے، تو نیا گھر ہے، شاید تم نے کوئی مطلب وہم دیکھ لیا ہو یا پھر تمہارا وہم ہو، کچھ مطلب غلط فہمی ہو گئی ہو، تو ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، مطلب جا کے اپنے کمرے میں سو جاؤ. خیر میری جو چاچی تھی اب وہ کیا کر سکتی تھی، وہ اپنے کمرے میں گئیں اور آرام سکون سے سو گئیں. رات کے تقریباً 2 سے 3 بجے کے درمیان چاچی کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی بہت بڑا بھاری وجود بیڈ پر چھلانگ لگا کر آیا ہے. مطلب اب تم سو رہے ہو اور ایک کوئی بہت ہی بھاری چیز اس بیڈ کے اوپر چھلانگ لگا دیتی ہے، تمہیں کیسا لگے گا؟ فار ایگزامپل تم سو رہے ہو اور میں تمہارے بیڈ پہ چھلانگ لگا دیتا ہوں. اینڈ دیٹس ہائیلی اناپروپریٹ، رائٹ؟ چلو میری جگہ کسی اور کو امیجن کر لو. ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ میں نے تب کہا ہے کیونکہ میں تھوڑی مطلب باڈی شاڈی ہے نا، تو ویسے کسی کی نظر تو لگی ہے تمہارے اذان بھائی کو، ویٹ کم ہو گیا ہے، شاید روزے رکھنے کی وجہ سے بھی، مطلب رمضان تھا نا تو رمضان میں اتنی خوراک ٹائٹ نہیں رکھی. چلو سٹوری پہ واپس آتے ہیں. تو میری جو چاچی تھی ان کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی بہت بڑا بھاری وجود بیڈ پر چھلانگ لگا کر آیا. پورا بیڈ زور سے ہل گیا. چاچی گھبرا کر اٹھی، دروازہ بند کیا اور کمرے سے باہر بھاگ گئی. وہ آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے بھاگتی رہی. تھوڑی دیر بعد کمرے کے اندر سے کسی نے دروازے پر دستک دینا شروع کی. چاچی نے کمرے کی طرف دیکھا تو دستک رک گئی. پھر تھوڑی دیر بعد تھوڑی زور سے دوبارہ دستک ہوئی. چاچی نے پھر کمرے کی طرف دیکھا تو دستک جاری رہی. چاچی نے پوچھا کون ہے تو دستک رک گئی اور اچانک دروازہ اپنے آپ کھل گیا. چاچی نے اندر دیکھا تو کوئی نہیں تھا. وہ بھاگتی ہوئی نیچے آئی اور دادی کے کمرے میں جا کر ان کے ساتھ لیٹ گئی. وہ پھر سو گئی. صبح جب آنکھ کھلی تو سب ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. چاچا بھی آ چکے تھے. چاچا نے پوچھا تم یہاں کیوں سو رہی تھی؟ چاچی نے سارا واقعہ بتا دیا. اس کے بعد گھر میں اور کمرے میں پڑھائی وغیرہ کرائی گئی، مطلب قرآن خوانی، قرآن پاک کی تلاوت کی گئی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ مطلب بہت ہی زیادہ مطلب قرآن پاک کے جو کلمات ہیں نا ان میں جو پاور ہے نا انبلیویبل. ماشاءاللہ سے ہر کلمات کی کوئی نہ کوئی فضیلت ہے، اور ہر فضیلت جو ہے نا ہمیں سوائے فائدے کے کچھ نہیں دیتی. قربان جاؤں اللہ پاک کا یہ بہت ہی بیسٹ گفٹ ہے ہمارے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے. قرآن پاک سب سے بڑا جو ہے نا مطلب احسان ہے اللہ پاک کا کہ یہ تو ہمارے لیے ہدایت کا رستہ ہے. ہمیں بتاتا ہے قرآن پاک کہ اچھا اور برا کیا ہے، اچھائی اور برائی میں ہمیں فرق بتایا جاتا ہے. ہمارا کس چیز میں فائدہ ہے وہ تک ہمارا یہ پیارا قرآن پاک بتاتا ہے. تو قربان جاؤں تو مطلب اس سب مطلب بڑی بڑی فضیلتوں، بڑی بڑی ایڈوانٹیج کے علاوہ بھی قرآن پاک کے بہت سارے فائدے ہیں، ان گنت فائدے ہیں. تو خیر اسی لیے جو ہے نا وہ مطلب اکثر لوگ جن کو گھروں میں مطلب ایسی چیزیں داخل ہو جاتی ہیں جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ان کا مقابلہ قرآن پاک سے بہتر کون کر سکتا ہے. مطلب قرآن پاک تو ان کو مطلب جتنی بھی یہ بری چیزیں ہوتی ہیں نا، قرآن پاک کی تلاوت جب ہم کرتے ہیں نا، اس کی تلاوت سے ہی وہ چیزیں بھاگ جاتی ہیں. مطلب اتنا پاورفل ہے ہمارا پیارا قرآن پاک. تو خیر پھر جو ہے نا گھر کے جو کمرے تھے ان میں مطلب اسی طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کی گئی. اب کافی دنوں تک جو ہے نا مطلب سب نارمل ہو گیا. پھر اکتوبر 2024 میں دوبارہ وہی حرکت شروع ہو گئی، کیونکہ
مطلب اکثر جہاں پر یہ قرآن پاک عبادت کم ہو جائے نا وہاں پر ایزلی یہ چیزیں آ جاتی ہیں. فار ایگزامپل میرا یہ کمرہ تھا, ٹھیک ہے, ہم نے مطلب اس کو توڑ کے نیا بنایا, اور اس کمرے میں پہلے بہت ساری مطلب پلیٹس تھیں جن کے اوپر آیت الکرسی لکھی تھی, مطلب بہت ساری چیزیں دیواروں پہ لٹکی ہوئی تھی. اور پھر جب اس کو ہم لوگوں نے دوبارہ بنایا اس کمرے میں, ہم نے مطلب نہ کبھی نماز پڑھی, ٹھیک ہے, نہ اس کمرے میں ہم نے کوئی قرآن پاک رکھا, ورنہ ہمارے گھر کے ماشاءاللہ سے تقریباً جو لیونگ روم ہے وہاں پر بھی قرآن پاک ہے, میرے والد کا جو کمرہ ہے وہاں پر بھی, اور جہاں میری والدہ سوتی ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پر بھی, ڈرائنگ روم میں بھی قرآن پاک ہیں. مطلب ہر کمرے میں, بس اس میں نہیں تھا. اور اس میں جو ہے نا عجیب عجیب ایکٹیویٹیز ہونا شروع ہو گئی, کچھ تو آپ نے خود دیکھی جب میں سٹوری سنا رہا تھا. تو اسی لیے انہوں نے عبادت کرنا جو ہے نا کم کر دی, ٹھیک ہے, اس کمرے میں. تو پھر سے وہ چیزیں واپس آ گئیں. تو اکثر کوشش کیا کریں کہ ہر کمرے میں جو ہے نا مطلب قرآن پاک کی تلاوت لازمی کیا کریں, یا پھر کسی ایک ہی کمرے میں زور سے تلاوت کیا کریں. اچھی چیز ہے, ثواب بھی ملتا ہے اور اچھی آپ کی پریکٹس بھی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس بار نا مطلب پھر سے وہی حرکات شروع ہو گئی. اس بار چاچی کو بھی محسوس ہوا کبھی الماری اپنے آپ کھل جاتی, پیسے غائب ہو جاتے. رات کو 3 سے 4 کے درمیان نا کسی نے دروازے پر دستک دی. پھر چاچا نے کہا کہ ہم جو ہے نا دوسرے فلور والا جو کمرہ ہے ہم اس میں شفٹ ہو جائیں گے. چاچا جو ہے نا دوسرے فلور والے کمرے میں شفٹ ہو گئے, اور تیسرے جو فلور والا کمرہ تھا 3-4 مہینے تک وہ خالی ہی رہا. تو میں نے سوچا کہ یہ کمرہ میں اپنے لیے سیٹ کر لیتا ہوں, کیونکہ کمرہ نیا بنا تھا, صاف ستھرا تھا, اور حال ہی میں میرے پورے گھر میں مطلب نیا پینٹ ہوا تھا, تو اس کمرے میں بھی کروا دیا تھا. جب چاچا وہاں تھے تو میں نے اپنا جو ہے نا کمرہ سیٹ کر لیا, نیا بیڈ, نیا ٹی وی, اور کچھ لائٹننگ وغیرہ بھی جو ہے نا میں نے 12 جنوری کو اپنا کمرہ سیٹ کر لیا تھا. مطلب ابھی یہ حال ہی کی بات ہے نا, 1 مہینہ نہیں ہے بلکہ 2024 کہہ رہے ہیں. تو خیر سب نے منع بھی کیا, لیکن میں ان چیزوں سے نہیں ڈرتا تھا. مانتا ہوں کہ ان مخلوقات کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے اور یہ واقعی ہوتی ہیں, لیکن میں نے سوچا کہ پھر بھی اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے. اور کمرہ مطلب وغیرہ ہم جو ہے نا سیٹ کرنے کے بعد مطلب کافی ٹائم تک نارمل رہا, تو میرا ڈر جو ہے نا بالکل ہی ختم ہو گیا, جو تھوڑا بہت بھی تھا. تو بے شک یہ بات تو بالکل سچ ہے کہ ہم اللہ پاک کی ون آف دا بیسٹ کریشنز میں سے ایک ہیں, لیکن اللہ پاک نے نا ان کو بہت ہی زیادہ پاور عطا کی ہے. ہمیں بھی پاور ہے ان کے اوپر, ہم قابو پا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو بھگا سکتے ہیں, ان کو ڈرا سکتے ہیں, لیکن وداؤٹ اینی نالج ان کا جو پلڑا ہے ہم پہ بھاری ہے, ٹھیک ہے. تو چلو اچھی بات ہے اگر ان کو ڈر نہیں لگتا, لیکن یہ کہنا آسان ہے. پہلے میں بھی یہی بولتا تھا کہ مجھے ڈر نہیں لگتا, بس اس کمرے میں 1-2 دفعہ چیزیں اپنے آپ گری نا تو مجھے پتہ چل گیا بھائی کہ مطلب جو لوگ ان چیزوں کے ساتھ, جن لوگوں کے ساتھ یہ سب واقعات پیش آتے ہیں نا, ٹرسٹ می تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے, وہ بھی نہیں ڈرتے تھے, لیکن جب ہوتا ہے نا تب پتہ چلتا ہے کیسا لگتا ہے. تو خیر ٹھیک ہے. تو خیر کمرہ وغیرہ سیٹ کرنے کے بعد جو ہے نا ماحول کافی ٹائم تک نارمل رہا. اب جب 2 ہفتے سے میرے ساتھ مطلب کچھ ہوا نہیں تو میں ایک دم ریلیکس ہو گیا. لیکن اذان بھائی اب یہ جو میں بات آپ کو بتانے والا ہوں اس کو نا 2 ہفتے ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے نا, 2 سے 3 ہفتے ہو چکے ہیں, اور اب جو میرے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد میں اس کمرے میں نہیں جا رہا. دراصل اذان بھائی اب میں بتاتا ہوں ہوا کیا. میرے ساتھ ایسا ہوا کہ رات کا کھانا وغیرہ کھا کر کمرے میں گیا, ٹی وی پر مووی لگا کر بیٹھ گیا. میری عادت ہے کہ میں پورا اندھیرا کر کے سوتا ہوں, ٹھیک ہے, میری بھی یہی عادت ہے. تھوڑی بھی روشنی ہو تو مجھے نیند نہیں آتی. میں نے لائٹ بند کی, پردے لگا دیے اور لیٹ گیا. رات کے تقریباً 11 بج چکے تھے, مووی بھی ختم ہو گئی, لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. میں نے سوچا ایک مووی اور دیکھ لیتا ہوں. جب میں دوسری مووی لگا رہا تھا کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی, اور دستک ایسا تھا جیسے واقعی میں کوئی موجود ہو. میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا, لیکن باہر کوئی موجود نہیں تھا, کوئی بھی نہیں تھا. مجھے لگا میرا چھوٹا بھائی یا چھوٹی بہن جو ہے نا شرارت کر رہے ہیں, مجھے ڈرا رہے ہیں.
میں نے واپس دروازہ بند کیا، لیکن جیسے ہی لیٹا دوبارہ دستک ہوئی. میں نے پھر کھولا دروازہ لیکن کوئی نہیں تھا، اینڈ اب مجھے تھوڑا سا ڈر لگنے لگا. پھر دروازہ بند کر کے میں پاس کھڑا ہو گیا اور جیسے ہی دستک ہوئی میں نے فوراً دروازہ کھولا. بھائی صاحب یہ کیا کر دیا تو نے؟ اذان بھائی میری تو سانسیں رک گئی تھی. یار اب مجھے ڈر لگے گا، کیا دیکھا ہے اس بھائی نے، اب پتہ چلے گا. اور نہیں میرے پاؤں سے ہلا ٹیبل. تو ٹھیک ہے، قرآن پاک پاس ہی ہے میرے. تو ٹھیک ہے، جو منظر میں نے دیکھا، میری کمر میں ایک سرد لہر دوڑ گئی. ٹھیک ہے، میں نے دیکھا ایک لڑکی میرے سامنے کھڑی ہے اور مجھے دیکھ رہی ہے. اس کا چہرہ اتنا خوفناک تھا، استغفر اللہ، اور وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی. میں نے دروازہ بند کر دیا، بلاک کیا، لائٹس آن کی اور ٹی وی پر تیز آواز میں سورہ رحمان لگا دی. 15 منٹ بعد میں کمرے سے باہر آیا تو کوئی نہیں تھا. پھر اس کے بعد وہی سب ہوتا رہا. ٹھیک ہے، دروازے پر دستک ہوتی رہی لیکن کوئی بھی نہیں تھا. میں مطلب کوئی ری ایکشن نہ دیتا. پہلے تو میں نے پھر دروازہ کھول دیا تھا لیکن اس دفعہ میں نے دروازہ بھی نہیں کھولا. ہے رضان بھائی، اس کے بعد کل ایسا ہوا کہ میں اپنی پوری رضائی کر کے نا میں نے اپنی رضائی اوپر ڈالی ہوئی تھی اور لیٹا ہوا تھا. رضائی کے اندر جو ہے نا میں فون استعمال کر رہا تھا. مجھے محسوس ہوا کہ پنکھا شاید بند ہو گیا. میں نے رضائی سے اپنا منہ نکالا اور پنکھا جو ہے نا بالکل میرے منہ کے سامنے ہے. اذان بھائی یقین کریں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں نے دیکھا وہی عورت پنکھے سے الٹا لٹکی ہوئی مجھے دیکھ رہی ہے. مجھے لگا کہ اب یہ مجھ پر جھپٹ پڑے گی، یہ حملہ کر دے گی. میں نے اپنا منہ واپس رضائی کے اندر کرتا ہوں اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. میں اس کی جگہ ہوتا فل سپرنٹ مارنا تھا. مجھے اس عورت کی ایک چیز سنائی دیتی ہے، جیسے وہ بہت چیخ سنائی دیتی ہے. اس نے چیز لکھا ہے، ٹھیک ہے، چیز نہیں، چیخ سنائی دیتی ہے کہ جیسے وہ بہت ہی زیادہ تکلیف میں ہو، اور ایک زوردار دھماکے کی آواز آتی ہے. میرا بستر پوری طرح سے ہل جاتا ہے. پھر سب آوازیں ختم ہو جاتی ہیں اور سب ایک دم نارمل ہو جاتا ہے. کچھ چند منٹوں کی خاموشی آ جاتی ہے. میں اپنا منہ باہر نکالتا ہوں اور وہ وہاں سے جا چکی تھی. میں اٹھ کر لائٹس آن کرتا ہوں، پنکھا آن کرتا ہوں تو پنکھا زور سے ہلنے لگتا ہے. میں نے پنکھا آف کر کے دیکھتا ہوں تو اس کا ایک پنکھا مطلب ٹوٹا ہوا ہے، جیسے کوئی اس کے ساتھ لٹکا ہو، کیونکہ لٹکا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو پھر میں نے جو ہے نا لائٹس بند کی اور میں نیچے آتا ہوں، دادی کے ساتھ سوتا ہوں. میں نے پنکھے کی ویڈیو بھی بنائی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. ہاں، یہ ای میل کے ساتھ انہوں نے فائل تو اٹیچ کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں اس طرح کی ویڈیو جو ہے نا میں دکھاتا نہیں ہوں کیونکہ تم لوگ پھر جو ہے نا ڈرتے ہو. اکثر میں ویڈیوز کے اندر پکچرز وغیرہ بھی استعمال کرتا ہوں، تو آپ میں سے بہت سارے لوگ کہتے ہو کہ نہیں اذان بھائی نہ کیا کریں، ہمیں پھر ڈر لگتا ہے، ہم سے پھر ویڈیو نہیں دیکھی جاتی. تو آپ کی جو ہے نا رسپیکٹ کرتے ہوئے جو ہے نا میں مطلب وہ ویڈیو نہیں دکھاؤں گا. اور میں نے تو خود ابھی نہیں دیکھی کھول کے، لیکن اوپن کروں گا، ٹھیک ہے، خود تو میں دیکھ ہی لوں گا اور اپنے انسٹاگرام پہ شیئر کر دوں گا. اور اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھنی ہوئی تو مجھے انسٹاگرام پہ میسج کر دینا، میں آپ کو پرسنلی سینڈ کر دوں گا. کیونکہ یقین مانیں شاید آپ کو ڈر نہ لگتا ہو، ٹھیک ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو وہ ویڈیو دیکھیں گے تو تھوڑا سا جو ہے نا، تھوڑا سا تو نہیں، خیر ان کو بہت ہی زیادہ ڈر لگنے لگ جائے گا. وہ تو شاید ساری زندگی پنکھا ہی نہ آن کریں. تو ایسے لوگ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، اینڈ آئی ٹوٹلی گیٹ اٹ، آئی ریسپیکٹ یو گائز. مطلب میں بھی تمہاری جگہ ہوتا تو شاید یہی ری ایکشن ہوتا میرا. اسی لیے میں وہ ویڈیو انسٹا پہ شیئر کر دوں گا، جس نے دیکھنی ہوئی دیکھ لے، ٹھیک ہے. اور اس کے لیے آپ کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. ایسا نہ سمجھنا کہ میں بس فالوور بڑھانے کے لیے، بس آپ کو پتہ ہی ہے ساری سچویشن، ٹھیک ہے. تو بس جا کے سٹوری، میرا پبلک اکاؤنٹ ہے، اوپن کر کے دیکھ کے آ جانا. اگر آپ کا دل کرے تو کر سکتے ہو فالو، ٹھیک ہے. وہاں پہ بھی اچھی ویڈیوز آتی ہیں، لیکن اٹس آل اپ ٹو یو گائز. میں فورس نہیں کر رہا.
تو خیر اذان بھائی، یہی تھی میری ریئل ہارر سٹوری، یہی تھے میرے کچھ بہت ہی زیادہ خوفناک ایکسپیرینسز، جو کہ میں بس یہی دعا کروں گا کہ کوئی بھی ان کو اپنی زندگی میں ایکسپیرینس نہ کرے۔ اپنا بہت ہی زیادہ خیال رکھیے گا، اپنی آڈینس کو میرا سلام دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ تو چلو یار، یہی تھی آج کی ریئل ہارر سٹوری۔ امید کرتا ہوں تمہیں بہت ہی زیادہ اچھی لگی ہوگی۔ اگر لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دینا، اور اگر تمہارے پاس کوئی ہارر سٹوری ہے تو یو نو دا ڈرل، یہ رہا میرا ای میل، یہاں پہ سینڈ کر سکتے ہو، نہیں تو یہ میرا انسٹاگرام ہے اگین، یہاں پہ آپ میسج کر کے یا پھر وائس کر کے جیسے آپ کو ایزی لگتا ہے آپ سینڈ کر دیں، ٹھیک ہے، یا پھر مجھے کال کر لینا، جیسے آپ کا دل کرے۔ تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کی اس سٹوری پر، یا پھر آپ کے پاس کوئی ویڈیو ہے ہارر، ٹھیک ہے، وہ آپ سینڈ کر دینا، میں اس پہ بنا لوں گا۔ تو جیسے آپ کا جو ہے نا دل کرے آپ سینڈ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی میں اس پہ ضرور ویڈیو بنانا چاہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت ہی زیادہ خیال رکھنا، اور جن لوگوں نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا ان کا بہت ہی زیادہ شکریہ۔ میری جیسے ہی ویڈیو آپ کے سامنے آتی ہے، مطلب آپ فٹافٹ کلک کرتے ہو، دیکھتے ہو، اور ایک بہت ہی نا مطلب مخصوص آڈینس ہے میری جو ہارر سٹوریز پسند کرتی ہے، اور مجھے سنانا اچھا لگتا ہے، میری ہابی، اور تمہیں سننا اچھا لگتا ہے۔ تو باقی میں اور بھی ویڈیوز بناتا ہوں، ٹھیک ہے، کامیڈی جو ملتا ہے میں بنا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اچھی باتیں بھی آپ کو بتاتا ہوں، سب کچھ، لیکن ہارر نا مطلب یہ تو میرا ایک شوق ہے، میری ہابی ہے، تو مجھے اسے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں شوق سے مجبور ہو کے بناتا ہوں، مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے، اور جب آپ سنتے ہو نا دین یو بیکم دا پارٹ آف اٹ، ٹھیک ہے، تو پھر تو مجھے مطلب اور ہی زیادہ مزہ آتا ہے۔ تو یار بہت بہت شکریہ، آئی ریئلی مین اٹ، دل سے کہہ رہا ہوں۔ اور اگر آپ اس چینل پہ نئے تھے تو اس کو سبسکرائب بھی کر لینا، اپنا بہت ہی زیادہ، حد سے بھی زیادہ دھیان رکھنا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ، لو یو گائز۔